नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज बरोज़ जुमा मुबारक 14 अगस्त 2020 सुबह तकरीबन 6 बजे हमारे शहर चौक सरवर शहीद से हर मकातब फ़िक्र के हर मसलक के जय्यद उलमाए इकराम मुझे मिलने रूहानी दर शरीफ जमाल बाग तशरीफ़ लाए, जिनके इसमें ग्रामी ये हैं। मोहतरम जनाब अलहाज आबद मंजूर बारवी साहब, मोहतरम जनाब डॉक्टर अमीन मोहसन साहब प्रेस रिपोर्टर, मोहतरम जनाब अब्दुस्तार रिजवी साहब, मोहतरम जनाब गुलाम रसूल साहब, मोहतरम जनाब अल्लामा पीर सैयद हुसैन अहमद मदनी शाह साहब, मोहतरम जनाब शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल मजीद साहब जामिया कासमिया शरफुल इस्लाम, मोहतरम जनाब खुदाबख्श रब्बानी साहब जामिया रब्बानिया अजीज़ुल इस्लाम, मोहतरम जनाब मौलाना मुफ्ती अजीज़ुर रहमान रब्बानी साहब जामिया रब्बानिया अजीज़ुल इस्लाम, मोहतरम जनाब मदस्सर राजपूत साहब, मोहतरम जनाब मोहम्मद आमर साहिब, मोहतरम जनाब सैयद सजाद हुसैन शाह काज़मी साहब, मोहतरम जनाब मोहम्मद कुर्बान साहब, मोहतरम जनाब मोहम्मद सुलेमान साहब जामिया कासमिया, मोहतरम जनाब मोहम्मद सलीम साहब, मोहतरम जनाब मोहम्मद हुसनैन मजहर साहब, मोहतरम जनाब मोहम्मद सलीम उस्मानी साहब, मोहतरम जनाब अबू अवैस साहब, मोहतरम जनाब अब्दुल अजीज़ साहब, मोहतरम जनाब सईद अहमद बारवी साहब, मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद अस्माइल साहब, मोहतरम जनाब मोहम्मद अजाज बारवी साहब, मोहतरम जनाब काशिफ साहब मून लिबार्ट्री, मोहतरम जनाब मोहम्मद साकिब साहिब। इन सब हजरात को किसी ने गलत इतला दी और मेरे ख़िलाफ़ उकसाया कि ये लोग दर शरीफ में आने नहीं देते किसी को, ये लोग मरज़ई हैं, कादियानी हैं, काफ़र हैं, ये ख़त्म नबूवत पर यकीन नहीं रखते, असहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु पर यकीन नहीं रखते, ये लोग गोश्त को हराम करार देते हैं और बुतों की पूजा करते हैं। मैं इन सब हज़रात का मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे पास इन सब बातों की तस्दीक करने मेरे पास तशरीफ़ लाए और हर मसलक वालों ने अपने अपने अकीदे के मुताबिक सवालात किए। इनमें से बाज़ फ़ुक़राए कामलीन को नहीं मानते थे और कई हज़रात इस बात पर भी यकीन नहीं रखते थे कि जीते जी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक मना रफ़ा नफ्सहू फ़क़द रफ़ा रब्बहू या मूतू क़ब्ल अन तमूतू होकर हक़ ताला को पाया जा सकता है, या नूर इलाही या नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जा सकता है, या आवाज़ बिलहक़ को जीते जी सुना जा सकता है, या आशिकान इलाही का कोई परहेज़ भी होता है, जैसा कि सूरत बकरा में आता है कि भली लगती है इनको ज़िंदगी दुनिया की और वो मजाक उड़ाते हैं उन लोगों का जो ईमान लाए और परहेज़गार हैं, और वो बालातर होंगे उनसे क़यामत के दिन, और अल्लाह रिज़्क़ देता है जिसे चाहे बेहिसाब। हम बेशक अलग-अलग मसलक रखते हैं, लेकिन हम मुसलमान भी हैं, इंसान भी हैं। इंसानियत के नाते हमें सबसे प्यार करना चाहिए। मेरी इस वजाहत के बाद मैं सबको इत्लाए आम देता हूँ और वार्निंग भी देता हूँ कि अगर फिर किसी शख्स या ग्रोह ने हमारे मज़हब या मसलक को बदलने की कोशिश की, या अफवाह उड़ाई, या मज़हब के नाम पर टार्चर किया, या मेरे पास आने वाले किसी फ़र्द को डराने धमकाने की कोशिश की, तो मेरा पूरा ख़ानदान कानूनी चाराजोई का हक़ रखता है। आप सब हज़रात भी ये वीडियो देख लें और सुन लें।
آپ سب کو جشن ازاد مبارک۔ اچھا کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے؟ ٹھنڈا گرم؟ بلا تکلف۔ میں تھوڑی وضاحت کر رہا ہوں۔ آپ سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ ان کا۔ تھوڑی سی میں جیسا کہ ہمارا ٹائٹل ہے روحانی درشن، کہ یہاں صرف روح کی بات ہوتی ہے، جسم کی نہیں، نہ جسمانی تعلیم دی جاتی ہے، نہ بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، نہ اور قسم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں نے کہ روح کے متعلق، تو آپ کہہ دیجئے ان کو کہ جو روح کا علم ہے وہ آپ کو بہت تھوڑا دیا گیا ہے، قلیلاً۔ کیوں تھوڑا دیا گیا ہے؟ کہ کوئی بھی دنیا کا علم ہے، ہم پہلے علم حاصل کرتے ہیں، پھر ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ جو روح کا علم ہے یہ پہلے عمل کیا جاتا ہے، پھر ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یہ تجربات پر مبنی ہے۔ جیسے جیسے روح انسان کے اندر باطن میں جاتی ہے اس کو تجربات ہوتے ہیں، تو یہ تجربات ہمارے مرشد نے ہم کو کرائے، ہم آگے دے رہے ہیں۔ اس میں کسی فرقہ، کسی مذہب، کسی نسل یا کسی سلسلے کی کوئی قید نہیں ہے، انسانیت کے لیے ہے اور انسانوں کے لیے ہے۔ کوئی بھی انسان، کسی طرح کا بھی انسان، وہ اس کو اپنے باطن میں جا کر دیکھ سکتا ہے، اپنا خود تجربہ کر سکتا ہے، کسی کے کہے پر نہیں کہ جی ہم نے خدا کو دیکھا ہے، ہم نے یہ چیز پائی ہے، ہم نے یہ چیز پائی نہیں، اپنے اندر ذاتی تجربہ ہے۔ اس کا نام ہے، چاہے آج کی سائنس میں اس کو سائنس آف اسپرچویلٹی بھی کہتے ہیں، کہ اس کو مذہب کے تئیں بھی لیا جا سکتا ہے، سائنس کے تئیں بھی لیا جا سکتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ ہمارے اندر دو کرنٹ چل رہے ہیں، ایک سینسری کرنٹ اور دوسرا موٹر کرنٹ۔ موٹر کرنٹ جو ہے وہ ہمارے بال بڑھاتا ہے، جگر کام کرتا ہے، معدہ کام کرتا ہے، اس کو موٹر کرنٹ یعنی کہ جو حرکت دینے والا۔ ایک ہے سینسری کرنٹ جو سینس ہماری ہے، سونگھنا، دیکھنا، چکھنا، سننا، اس کو سینسری کرنٹ کہتے ہیں۔ جو ہمارا موٹر کرنٹ ہے اس کو نہیں چھیڑتے، بال بڑھتے رہتے ہیں، ناخن بڑھتے رہتے ہیں، ہمارا جگر کام کرتا رہتا ہے، سب کچھ۔ اور جو سینس ہے اس کو سننا، دیکھنا، چکھنا بند کیا جاتا ہے۔ تو انسان تھوڑا وے اپ ہو کے اپنے یہاں آ جاتا ہے، نیچے ڈیڈ باڈی ہو جاتی ہے، اور وہ انسان کی روح اندر دیکھتی ہے، جو کہ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، تو یہی خدا نے کہا کہ آپ ان آنکھوں ظاہری سے نہیں دیکھ سکتے، ضد کی، اصرار کیا، کہا کہ ٹھیک ہے آپ پھر پہاڑ پر میں جلوہ گراتا ہوں تو آپ دیکھ لیں۔
جب جلوہ گرایا گیا تو پھر کوہ طور بھی جل گیا اور موسیٰ علیہ السلام بھی گر پڑے. تو یہ جو حقیقت اندر باطن کی ہے بغیر تجربے کے نہیں. کتابوں میں، قرآن شریف میں، حدیث شریف میں اس کے اشارے ہیں، لیکن پریکٹیکل کوئی انسان ہی کرائے گا. انسان خود پریکٹیکل نہیں کر سکتا. جیسے باہر کی چیزوں کے لیے کمپیوٹر سائنس ہے، میڈیکل سائنس ہے، اس کے لیے بھی ہمیں استاد چاہیے، اس کے لیے بھی ہمیں استاد چاہیے. کوئی بھی چیز سیکھنی ہے، دنیاوی سیکھنی ہے، روحانی سیکھنی ہے، اس کے لیے ہمیں استاد چاہیے. تو ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اپنی اصل حقیقت سے آگاہ کر. جب اس نے اپنی اصل حقیقت اس نوری فارم میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے ہوش ہو گئے کہ وہ جو جلوہ ہے، جیسے ہم اب نیچے سے عام سب گزر کر آئے ہیں صاحب، 11,000 وولٹیج بجلی جا رہی ہے مین لائن میں، وہ ہماری یہاں نہ پنکھے چلا سکتی ہے، نہ اے سی چلا سکتی ہے، نہ ٹی وی چلا سکتی ہے. اس کے لیے ٹرانسفارم رکھے ہوئے ہیں. ٹرانسفارم سے ہمیں 220-40 کی وولٹیج کی آ رہی ہے، وہ ہمارا ہر کام کرتی ہے. ایسے ہی جب انسان کہتا ہے کہ میں اس کا خدا تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا، حق تعالیٰ کا جلوہ ڈائریکٹ دیکھوں تو یہ اس سے جھیلا نہیں جاتا، کسی سے بھی نہیں جھیلا جاتا. تو یہ جو فقرائے کاملین ہوتے ہیں، پیغمبر آتے ہیں، خضر آتے ہیں، یہ ٹرانسفارم کا کام کرتے ہیں. یہ پبلک سے بھی ملے ہوتے ہیں اور اس ذات حق سے بھی ملے ہوتے ہیں. یہ اس کی اتنی ٹون کھولتے ہیں جتنا کسی کی کیپیسٹی ہوتی ہے، اتنا اس کو جلوہ دکھاتے ہیں. تو قرآن شریف میں بھی آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے ملنے کی امید رکھتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 طرح کا علم لے کر آئے، علم سینہ، علم سفینہ. علم سفینہ جو ہمیں باہر کتابوں سے ملتا ہے، استادوں سے ملتا ہے. جو علم سینہ ہے وہ روحانیت ہے، وہ سینہ بسینہ چلا رہا ہے. اور اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 طرح کا علم سیکھا. ایک میں نے ظاہر کر دیا، اگر میں دوسرا ظاہر کروں گا تو میری گردن کاٹ دی جائے گی. ایسے ہی حضرت حفظہ نے بھی فرماتے ہیں کہ اگر میں وہ حدیثیں بیان کروں جو میں جانتا ہوں تو تم 3 گروہ میں تقسیم ہو جاؤ گے. ایک گروہ میرے قتل پر آمادہ ہو جائے گا، دوسرا میری امداد سے دستبردار ہو جائے گا، تیسرا مجھے جھٹلائے گا. یہ وہ تعلیم ہے جو کہ ہم نے باڈی خالی کر کے پھر نماز بھی پڑھنی ہے. آپ سب علماء بیٹھے ہیں، قرآن شریف میں 3 طرح کی نماز ہے، صلاۃ خمسہ، صلاۃ وسطیٰ، صلاۃ دائمہ. یہ وہ نماز ہے صلاۃ دائمہ جس کا میں نے قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ صلاۃ دائمہ والے کے دل جنبش نہیں مارتے، نہ اچھائی میں نہ برائی میں، اور رات کو وہ اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں. تو یہی بلے شاہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پڑھنا علم ضرور ہویا پر دسنا نہ منظور ہویا، جس دسیا سو منصور ہویا انہوں چک کے سولی چڑھائی دا. یہی حکیم الامت علامہ اقبال صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں نے آنکھ کھلی رکھی ہے، ہونٹوں کو سی لیا ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں بات کرنا گناہ ہے. گناہ نہیں ہے. ہم جس مجلس کو ڈیل کرتے ہیں وہ مجلس کیسی ہے. میں اپنے جو روحانیت کے اس کو وضاحت کرتا ہوں، آپ اس میں سے سوال کریں. جی بولو، کیا سوال ہے آپ کا؟ نہیں آپ کو بیٹھ دے دیتے ہیں. نہیں اچھا ٹھیک ہے.
جہاں آپ کو بیٹھیں جی حکم. آپ نے بہت ساری باتیں فرمائی ہیں. ساری باتوں پر کیا بحث کریں؟ جہاں سوال جواب ہوتے رہتے ہیں, جواب ہوتے رہنا اچھا ہے. اجلس کے بھی آداب ہوتے ہیں, مقامات ہیں, اشکالات ہیں, کوئی بات نہیں, ان کے بارے میں حضرت عرض کرے. ہاں, یا تو آپ ایک کی وضاحت کریں. ہمیں یہ اشکال ہے کہ ایک بندہ چھوڑ لیں, اکیلے اکیلے نکالنا کبھی کوئی. آپ نے بہت ساری باتیں وضاحت کرنے کی کوشش فرمائی ہے. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے یہاں بہت زیادہ پابندی ہے, آنا نہیں دیا جاتا. اگر آپ کی روحانیت ہے تو سب آئیں آگے سیکھیں. اس لیے یہ پابندیاں اور رکاوٹیں اس کی کیا ہے؟ یہ پابندیاں رکاوٹیں اب ہے جب سے کورونا شروع ہوا. پہلے بھی تھی نہیں, پہلے نہیں. آپ نے کب کہا جب پیغام مجھے بھیجا تو میں نے آنے کی اجازت آنے والے بتاتے ہیں کہ اندر کوئی نہیں جا سکتا, بیریئر لگے ہوئے ہیں, رکاوٹیں ہیں. کوئی رکاوٹیں نہیں. لوگ ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کافر ہیں, اگر ہم چلے جائیں گے تو لوگ ہمارا بھی حکا پانی بند کر دیں گے, اس لیے نہیں آتے. وہ کیوں کہتے ہیں کافر ہیں؟ کوئی بھی کسی کے متعلق کہہ سکتا ہے. نہیں کہہ سکتا کسی کے متعلق. آپ کا روحانیت کا ایک سلسلہ ہے. ہاں بالکل, بہت سارے اور پریکٹیکل ہے, بہت سارے آتے ہیں. پریکٹیکل ہے, وہ بہت سارے حضرات ہیں, کام کر رہے ہیں, ہر کوئی جاتا ہے وہاں سے روحانیت حاصل کرتا ہے. تو آپ کے پاس تخصیص کیا ہے کہ یہاں نہ آنے کی؟ کوئی خاص بندے آتے ہیں آپ کے باہر سے؟ یہ تو حضرت یہ آپ نے سن رکھا ہے, اس کو دیدن نہیں دیکھا. ہم نے تو ٹیلی فون نمبر لگا دیے ہیں, ویب سائٹ کے نمبر دے دیے ہیں, کوئی آ بھی نہیں سکتا, ٹیلی فون کر لے, وہاں سے سوال جواب ہوتے ہیں, نیٹ ورک ہو رہے ہیں سوال جواب. ہماری کوئی پابندی نہیں ہے. ہم نے دوسرے گانے تو مختلف باتیں معلوم ہوئی. ہم نے کہا دل مشافات سے نہیں, بالکل اچھی بات ہے. میں تو اس سے بڑا خوش ہوا ہوں کہ آپ آئے ہیں حضرات, کیونکہ ویسے تو کسی نے پتہ نہیں آنا یا نہیں آنا, دیکھنا نہیں دیکھنا. جو اپنی آنکھوں دیکھا آ رہا ہے وہ اور ہے, جو سنا سنایا ہے وہ اور ہے. جی آپ سب یہی کہنا چاہتے تھے. آپ نے بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں, ان میں سے کچھ باتیں پر تحفظات بھی ہیں. کوئی بات ہو جائیں گے تو جی. تو یہ ضروری نہیں کہ اب آپ آئے ہیں تو پھر نہیں آنا. نہیں, جب بھی آپ کا دل کرے, جو سوال بھی ہے لکھ کر لے آؤ, پوچھنے ہو, وضاحت کرانی ہو, کرنی ہو, میں آپ سے سیکھوں گا, آپ مجھ سے کچھ سیکھیں. انسان ہے, انسان کا استاد انسان ہو سکتا ہے, گدا کوڑا نہیں. آپ نے خود تو کہا ہے کہ اللہ نے فرمایا روح کے متعلق نبی کو فرمایا کہ تمہیں علم نہیں. حالانکہ یہ بات اللہ نے نبی کو نہیں فرمائی. نہیں, میں نے قرآن کی یہ بات, قرآن میں یہ نہیں ہے کہ نبی کو اللہ نے فرمایا وہ آپ کو علم نہیں دیا گیا. نہیں, ان کو کہہ دیجئے, آپ نے لفظ نہیں سنا, ریکارڈنگ میں ہے. جی جی, ان کو کہہ دیجئے جنہوں نے پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو فرما دیجئے, کہہ دیجئے کہ جو روح ہے امر ربی ہے, اس کا آپ کو علم قلیلاً تھوڑا دیا گیا ہے. کس کو؟ جو لوگ پوچھ رہے تھے, جن کو حضور کے زمانے کے لوگوں کو وہ علم نہیں دیا گیا, آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ لوگوں کو نہیں دیا گیا. یہ وہی علم ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں خطبہ دے رہے ہیں اور ایران کی پہاڑیوں میں جنگ ہو رہی ہے. خطبہ دیتے دیتے کہا یا ساریت الجبل. دیکھو, آپ اس کو الہام کہیں, کشف کہیں, جو بھی کہیں. اچھا, ہمارا بنیادی سوال یہ تھا, ایک تو یہی تھا کہ آپ کے پاس رکاوٹیں ہیں, آخر کیا وجہ ہے, یہ رکاوٹوں کی وجہ کیا ہے؟ نہیں, تو آپ نے کہا رکاوٹیں نہیں ہیں, چلو اچھی بات ہے. اب ہمارا اگلا سوال یہ ہوگا کہ عقائد عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں, اس کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی بن سکتا ہے؟ جی نہیں بن سکتا. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور کہے کہ میں نبی ہوں تو وہ تو کافروں میں شامل ہوگا.
وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہی نہیں ہے وہ تو کافر ہوا. مانتا تو ہے، وہ کہتا ہے مانتا تو ہوں میں، لیکن وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی بن گیا ہوں. یہ تو قرآن شریف میں بھی لکھا ہوا ہے وہ بھی نبی کہ تھے. یہ لوگ جو ہے یہ نبی بننا چاہتے ہیں اور ان کو قرآن کے متعلق کچھ بات کا علم نہیں ہے. جنہوں نے پڑھا نہیں، ترجمے کے ساتھ یا عمل نہیں کیا، یہ وہ لوگ بولتے ہیں. میں نے سوال کیا ہے کہ آیا اگر کوئی کہے کہ حضور اپنے وقت میں نبی تھے، اب میں نبی بن گیا ہوں ذلی بروزی، تو اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو کہتا ہوں، میں نے پہلے ہی فرمایا یہ کافر ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں. اور یہ وہ کہنے والا بھی کافر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ دجال کذاب ہوگا. بالکل یہ بالکل آپ بھی اس کو دجال کذاب کہیں گے؟ بالکل کہیں گے. جو دعویٰ کرے گا اس کو کہیں گے نا. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر ہی چلا گا یا کہے گا میں علم سینہ پر چل رہا ہوں، اس کو تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے صورت اصل ہے کل کے بات کریں کہ آپ پر مرزائی ہونے کا شک ہے کہ آپ نہیں سیدھی بات کریں. میں بھی سیدھی بات میں نے گھما کر کیوں کرتے؟ سیدھی بات کریں. یہ لوگ یا میں آپ کو مرزائی کہتا ہوں. نہیں وہ تو کہنے سے نہیں، ہم کہنے سے نہیں. اب میں نے پوچھا ہے، آپ نے کہا میرے جو بھی بغیر سنے بغیر دیکھے کہے گا اس کی آپ کو کیا سزا ہے آپ بتائیں. بالکل غلط ہوگا، ہم نہیں تھا مانتے. نہیں، اس کی سزا کیا ہوگی جو جھوٹا الزام لگائے؟ کیا الزام لگانے والے کی سزا اللہ تعالیٰ سے دیں گے. ہمارے پاس حکومت کا نہیں ہے کہ ہم اس کو سزا دے سکیں. حکومت پر ہے لیکن ہمارے پاس تو جیسے یہ بات پہنچی ہم نے کہا پہلے ملاقات کرتے پہلے بہت اچھا کیا، اس کے بغیر کوئی بات میں نہیں. بہت خوش ہوں. آپ سے بہت بہت شکریہ. میں دل سے کروڑوں بار کر رہا ہوں میں کہ آپ نے سنے سنائے پر نہیں بھڑک اٹھے. ہم نے سنا ہے کہ بھئی آپ جب مردم شماری ہو رہی تھی آپ کے پاس کوئی میجر صاحب آئے تھے، میجر عبدالحق صاحب یا کوئی تھے، انہوں نے آپ سے بحث کی، تو ان کا ہم نے سنا ہے، واللہ ہم خود اس میں شامل نہیں تھے. آپ چلے تھے، میں بھی سناتا ہوں. تو اس وقت آپ نے یہ کہا کہ ہمارا تعلق مرزائیت سے ہے. یہ سنی ہوئی بات ہے، ہمارا تحقیق نہیں ہے. اس کی آواز باقاعدہ اس نے سارے حلقہ ڈزن کیا، خلف علی بھی سب کچھ کیا. باقاعدہ اس نے سوال کیا کہ آپ کون سے مذہب میں؟ کہا یہ میری آئیڈینٹی ہے. پیچھے میں اہل سنت والجماعت سے ہوں. اس کے 4 امام ہیں، ابو حنیفہ ہے، امام ابو شافعی ہے، مالک ہے، احمد بن حنبل ہے. پھر اس نے پوچھا آپ کس سے تعلق؟ کہ ہمارا تعلق ابو حنیفہ سے. یہ اس نے سوال کیے کر نہیں. اب بتاؤ اس میں کیا ہے جو میں نے غلط کیا ہے؟ اب لکھنے والے جو لکھ رہے تھے وہ کچی پینسل سے اس وقت لکھ رہے تھے. اب جا کر انہوں نے کیا لکھا، کہاں لکھایا، کیوں لکھایا، یا کوئی ہمارے ساتھ دشمنی تھی یا کیا تھا، یہ مجھے بتا کوئی کیوں کیا انہوں نے یہ کام. ہمارا مقصد موقف ہمارا یہی، جیسے شاہ صاحب نے کہا ہے، ہمیں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی بیانی ہو سکتی ہے. ہمیں کہا گیا کہ جناب ان حضرات کا تعلق کچھ مرزائیت کی طرف مائل ہے. آپ نے وضاحت کر دی کہ ہم انہیں دجال کذاب کافر کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی مطلب شناختی کارڈ بناتا ہے اس میں کھانے ہیں. آپ قادیانی سے تعلق رکھتے ہیں، احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اسلام پر ہیں، کس پر ہیں؟ وہ بھی ہمارے سارے آپ جا کر کھول سکتے ہیں، ہمارے سارے خاندان کے بل کے کھول سکتے ہیں. وہاں آپ کو پروف ملے گا سارا. اس میں وہ ہوتا ہے حنفی بیان ہوتا ہے اس میں کہ آپ کون سے حنفی ہوتا ہے. ہاں بالکل حنفی ہوتا ہے اس میں. میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہاں کسی کو نبی نبی ہے، وہ آپ کی زبان نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو پورا بیان حنفی ہوتا ہے ہر ایک انسان کے لیے. اب کوئی اٹھ کر ہمیں ہندو کہہ دے، سکھ کہہ دے، عیسائی کہہ دے، مرزائی کہہ دے، ہم کسی کی زبان کو کر سکتے ہیں یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ اسلامی عقیدہ رکھتے ہیں. یہاں آپ کے حکم دے رہا تھا کہ بھائی ذبح کرنا اچھا کام نہیں ہے. نہیں، ہم کسی کو نہیں روکتے. ہمارے حج خود جاتے ہیں، جو اس لیے ہوئے ہیں، اس میں آج لیے وہ بھی جاتے ہیں، آج پر قربانی کرتے ہیں. ہاں جن میں طاقت نہیں ہے وہ جیسے شریعت میں
لکھا ہوا ہے کہ جن کے پاس نہیں ہے وہ روزے رکھے. قربانی کا کام روزے نہیں ہے. پھر منہاج المسلمین کی کتاب ہے میرے پاس پڑھی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس کے پاس نہ وقت ہو, بھائی حج کے موقع کی بات ہے, حج کے جامع میں بات کرتا ہوں, میرے پاس کتاب پڑھی ہے, ناخن کٹائے, بال منڈوائے, ناف کے نیچے کے بال منڈوائے, اس کے قربانی کا ثواب پورا ہو جائے. میرے پاس وہ پڑھی ہے منہاج المسلمین. بس وہ آپ کو معلومات اتنی ہیں بہتر ہیں. بہرحال آپ قربانی کرتے ہیں, ہم اپنے نفس کی قربانی کرتے ہیں, جانوروں کی نہیں کرتے. جانوروں کی نہیں, نہیں کرتے. نہیں سمجھتے ہیں, لیکن سورۃ حج میں کیا لکھا ہوا ہے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا, آپ کا تقویٰ پہنچتا ہے. لیکن اس سے پہلے آیت بھی پڑھ لو نا, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ. ہر امت پر ہم نے قربانی کی ہے, لازم ہے وہ قربانی جو کرتے ہو اللہ اس میں قربانی کا گوشت نہیں دیکھتے ہیں کہ تم کس نیت سے کر رہے ہو, تمہارے تقوی کو دیکھتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ قربانی نہ کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا, اللہ کا دوست. اللہ کا دوست بننا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ہم اللہ کے دوست تو نہ بنے اور باقی سب کچھ ہمارے پاس ہے. اللہ کے دوست کیسے بن جاتے ہیں نبی کی سنت کے بغیر؟ نبی کے راستے کے بغیر تو خدا تک پہنچنے کا وہ رستہ ہی نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے قربانی میری سنت نہیں, میری سنت نہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ کہاں لکھا ہے میری سنت میں؟ لکھا ہوا کیا ترجمے آپ نے کہاں پکائے ہوئے؟ صحابہ نے پوچھا معاذ اللہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے ابو ابراہیم نے سنت شروع کی. انہوں نے کہا فما لنا فیہا یا رسول اللہ, ہمارے لیے یہ کیا ہے؟ فرمایا جب تم قربانی کرو گے بکل شعرۃ حسنہ, ہر بال کے بدلے نیکی. یہ آپ کیا ترجمے کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں پڑھا رہے ہیں, پڑھانے کی کوشش نہ کریں. اس کے آپ جو بات فرما رہے تھے وہ لوگوں میں فرمائے, ہمیں نہ فرمائے. ہم الحمدللہ قرآن پڑھاتے ہیں 50-60 سال سے, قرآن کو بھی جانتے ہیں, حدیث کو بھی جانتے ہیں. آپ حدیث سے جو ترجمے کر رہے ہیں صحیح نہیں کر رہے. موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ نے کہا کہ وہ تو اللہ کی تجلی برداشت نہ کر سکے. آپ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ اونچے آ گئے کہ آپ تجلی برداشت کرتے ہیں اللہ کی. اگر میں یہ سوال کر دوں نہیں, تو اگر آپ کی بات ہو رہی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو برداشت نہ کیا. حضرت آپ نے خود کہا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر سکے, آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے زیادہ ترقی کر گئے کہ وہ برداشت اس آنکھ سے نہیں کر سکتا کوئی بھی انسان. بہرحال ہمیں یہ تقریر تو آپ جو سنا رہے ہیں حدیثوں کے ترجمے غلط کر رہے ہیں, آپ وہ نہ کریں. ہم الحمدللہ 60 سال سے قرآن حدیث پڑھا رہے ہیں اور ایک ایک لفظ کو جانتے ہیں. آپ ہمارے سامنے جو وجاہتیں کریں, ہم تو اس کا جو بیسک سوال بنتا ہے, آپ قربانی کو فرض سمجھتے ہیں؟ بالکل سمجھتے ہیں, لیکن کرتے سنت بھی سمجھتے ہیں, کھاتے بھی ہو, کرتے نہیں, کھاتے بھی ہو, نہیں کھاتے بھی نہیں ہیں. کھاتے بھی نہیں کھاتے. دیکھو قرآن کا انکار ہے. کوئی دیکھو کوئی چیز نہیں کھاتا, کوئی چیز نہیں کھاتا, کوئی تو قرآن کا دیکھو انکار. آپ نے اسلام کو کھانے پینے میں لے قرآن کا انکار ہے قربانی کا گوشت نہ کھانا. نہ, قرآن کا انکار نہیں ہے, قرآن خود کہتا ہے. نبی علیہ السلام کو کھاتے تھے سارے, یہ قربانی تو آپ کو نہیں کرتے. یہ ہر ایک کی مرضی ہے, اپنی بات پورے آپ کے کتنا متعلق ان سب کی قربانی کھانا جائز نہ جائز نہیں. ابھی کبھی ہم ہر ایک دا اپنا ہے کہ آپ کھائے یا نہ کھائے. آپ گوشت نہیں کھاتے, کیوں نہیں کھاتے؟ آپ گوشت نہیں کھاتے, ہماری اپنی مرضی ہے. میں بینگن بھی نہیں کھاتا, مرضی نہیں چلے گی. حضرت عبداللہ بن سلام, میں بینگن بھی نہیں کھاتا. سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سن لیں میری بات. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے مدراس تھے, سب سے بڑے استاد. اللہ کے نبی کے اوپر نظر پڑی, اللہ نے اس کو ہدایت دی, ایمان لائے, مسلمان ہو گئے. بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ان کے خیال میں آیا کہ چلو میں مسلمان تو ہو گیا ہوں, لیکن یہودی گوشت اونٹ کا نہیں کھاتے, ہم اگر اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے, ایسے میں مسلمان ہوں. جبریل علیہ السلام نے آ کر فرمایا اللہ کے نبی کو, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان,
ایمانداروں اگر اسلام میں داخل ہونا تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ آدھے باہر آدھے اندر یہ اسلام کی ضرورت نہیں ہے. اسلام یہ 12 لاکھ کی بات پوائنٹ کمزور ہے. اسلام کے اندر یہ بات نہیں ہے. روحانیت کا یہ سلسلہ خلاف اسلام جو ہے ہم اس کو درست نہیں سمجھتے. جنہوں نے اندر روح سے پرواز کرنی ہے ان کو ہر روح کا خیال رکھنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑیوں پر، چڑیوں پر، ہرنی پر، اونٹنی پر کتنا ترس کیا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا کہ میں نے 3 دفعہ بکری کی چھری لے کر ذبح کرنے کی کوشش کی اور مجھے اس پر بڑا رحم آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس پر تو رحم کرے گا اللہ تجھ پر رحم کرے گا. یہ کہاں حدیث ہے؟ آپ دکھا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل حدیث جی حدیث ہے جی. کہاں ہے؟ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 جلد میں. کون سی چیز؟ وہ تو فرمایا ترس کرو، لیکن یہ تو نہیں فرمایا کہ ذبح نہ کرو. اس نے تو ذبح کر دی تھی. نہیں کہا مجھے ترس. ذبح نہیں کی تو ہزاروں ذبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے 63 بالکل کرتے رہے. 63 سال میں کرتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 ٹوٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. آپ اس کو درست نہیں سمجھا. بہرحال وہ بنیادی باتیں اگر اس طرح کو بات کریں گے تو لمبی ہو جائے گی. عقیدہ ختم نبوت پر آپ کا مکمل ایمان مرزا قادیانی ہو یا دوسرا جو بھی ہو. آپ اس کے بارے میں کہیں گا مرزا قادیانی کافر ہے تاکہ ہمیں نہیں وہ بھی میں کہہ دیتا ہوں. لیکن سورۃ اسرائیل آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت مومن اور کافر پر عام ہے، یکساں. ہم مطلب کہہ بھی دیتے ہیں. یہ کون سی آیت میں؟ آیت نمبر 20 سورۃ اسرائیل. میری رحمت کافر مسلمانوں پر برابر ہے. ہاں قرآن وال. تو اس کا مطلب ہے آپ سمجھتے ہیں ان پر بھی رحمت ہو رہی ہے؟ نہیں ہم کافر قرار دے دیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں میں کافر قرار دیا، آپ نے قرار دیا، گورنمنٹ نے قرار دیا ہوا ان کو، لیکن اللہ کی رحمت تو اس کا گھر تو نہیں بند ہوتا. وہ تو کہتا ہے کہ کافر ہے مومن پہ ہے، میری جو رحمت ہے وہ یکساں. رحمت کے دروازے نہ بند کرنے آئے نہ ہاں کھولنے. بالکل. ظاہر شریعت میں وہ کذاب ہے، دجال ہے، بالکل وہ کافر ہے. جیسے گورنمنٹ نے مطلب کیا، ہم بھی گورنمنٹ کے بیچ میں ہے نا. آپ یہ کہیں گے اپنے زبان سے کہ مرزا قادیانی دجال کذاب ہے، کافر ہے. ہاں مجھے دکھا دو مرزا قادیانی کہاں ہے تو میں اگر اس کو دیکھ کر کہہ دیتا ہوں کافر ہے. گورنمنٹ نے دیا، ہم گورنمنٹ. آپ یہ اپنے اوپر اشکال ڈال رہے ہیں. کیوں نہیں کہتے؟ جب آپ کہتے میں ختم نبوت کا میں کہہ دیتا ہوں. میں جب میں کہہ دیا مان لیا تو کہہ دیا. نہیں آپ نے نہیں کہا. ہاں کر رہے ہو آپ. کیا نام ہے اس کا؟ آپ کہہ دیں کہ مرزا قادیانی کذاب دجال ہے، کافر ہے. مرزا قادیانی نام کیا ہے اس کا؟ غلام محمد. کافر ہیں، کذاب دجال ہے. کافر ہیں، دجال ہیں. اس کے ماننے والے کافر ہیں. اس کے ماننے والے کافر ہیں. بس ہم پہلے نہیں مانتے تھے. تمہیں اب اقرار کا کیا ہے؟ نہ ہمارے پاس کوئی قادیانی آج تک آیا ہے. صحیح ہو گیا. جو ہاں اشکال ہے بالکل. اشکال ہوتا ہے. آپ نے خود اس کی وضاحت کر دی لیکن آپ نے بڑی مشکل سے کی ہے. یا اس کو پریشان ہو رہا ہے. یہ تو آغاز. ہاں بت یہ ہے، یہ بت دیکھ لو، یہ میرا بت ہے. اور ایک اور اشکال جو ہے توحید کو مانتا ہے اس کو بتوں کی کیا ضرورت ہے؟ جو سوال ہے وہ یہ سامنے گوشت بیٹھا. نہ کھانا، گوشت نہ کھانا، ذبح نہ کرنا، یہ کچھ مذہب نہیں ہے. وہ تو مذہب والے نہیں کھا رہے، ہندو بھی کھا رہے ہیں. کچھ مذہب گوشت نہیں کھاتے. نہ وہ پہلے بزرگ ہے جو نہیں کھاتے تھے. ابھی نہیں کھاتے. کوئی ہوگا ایک فرقہ آپ جو کھاتے ہیں، جو ایک فرقہ ہوگا جو نہیں کھاتا ہوگا. اب بہت کھاتے ہیں. بزرگوں کا آپ پڑھ کر دیکھو، مسور کی دال نہیں کھائی. یہ بات کلمے کی آپ زکوٰۃ نکالتے ہو، وہاں گوشت بنا ہے. نہ بھوک مزہ والے گوشت نہیں. آپ کھاتے ہیں گوشت؟
بہت کھایا. اب کھاتے ہو؟ نہیں, بہت کھایا. آپ کہتے ہو نا گوشت ہم کھاتے ہیں. نہیں کھاتے. یہ بات کرنا مولانا کو بات کرنا. یہ آپ جو قربانی نہیں کرتے, یہاں پہ جو آپ کے درشی میں حاضر ہوتے ہیں وہ لوگ جا کر کے قربانی کی نفی کر رہے ہیں, قربانی نہیں کرنی ہمارے جو. اور اس کے علاوہ جب آپ گوشت نہیں کھاتے تو وہ گوشت نہیں کھا رہے. ظاہر ہے کہ جب جس کو کوئی مانتا ہے اس کے نقشے قدم پر چلتا ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ بات نبی کا کریم سوال یہ ہے کہ جو آپ کے حلقہ درس میں شامل ہوتے ہیں وہ بھی قربانی نہیں کرتے, کیا آپ منع کرتے ہیں؟ ہم قربانی سے منع نہیں کرتے. جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنے باطن میں لے جانا ہے, دیکھنا ہے, اس کو گوشت منع ہے, دوسرے کو نہیں. کہ ہم کوئی بھی آ جائے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کی روحانیت تھی یا نہیں تھی؟ وہ ٹھیک ہے, انہیں کے تو ہم لے کر چل رہے ہیں. سارا گوشت وہ تو گوشت کھاتے تھے, وہ تو گوشت کھاتے تھے. کتنا کھایا ساری عمر میں؟ جی کتنا کھایا ساری عمر میں؟ یہاں پہ وزن نہیں کیا جاتا. وزن تو آپ نے کر سکتے ہیں. عقیدے کی بات ہے, یہ نہیں کتنا کھایا کتنا نہیں کھایا. جی جو بنیادی عقیدے کی باتیں ہیں اس طرح کھایا یہ بات ہے, کسی طرح کھایا. اناج کتنا کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میرے بھائی ہر حدیث میں 3 پاؤ سے وضو کرتے تھے. آپ کتنے لوگ ہیں 3 پاؤ سے وضو کھانے کی کرتے بات ہیں؟ کرنی, وزن کی بات نہیں کر رہے. 5 کلو سے وہ غسل کرتے تھے. آپ یہ باتوں باتیں کی آپ بالٹی کچھ رو لے رہے جا ہیں. رہے ہیں اور آپ نے گوشت کھایا. ہم جو پوچھ رہے ہیں وہ بندے کا گوشت پورا آپ سوال کر سکتے ہو تو ہم بھی سوال کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہو, لیکن کہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 3 پاؤ پانی سے وضو کیا ہے. ابھی جائز ہے, ابھی ہو سکتا ہے. آپ کیوں زیادہ ضائع کر رہے ہیں؟ نہیں, کیوں جو سنت ہے یہ کم از کم درجہ ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر پابندی سننے لگائی ہو کہ سب اتنا ہی کرو. وہ ہے کم از کم. ہم نے گوشت کو کون سا حرام قرار دیا ہے؟ یہ تو کسی کی مرضی ہے. کبھی ڈاکٹر دیکھو مجھے ویسے نہیں بنتا ہے, گردے کا مریض ہوں, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ گوشت نہیں کھا سکتے, لیکن آپ کے چنے نہیں کھا سکتے. آپ کے جو پیروکار ہیں وہ کیوں نہیں وہ بھی روح کے مریض آتے ہیں جن کی روح باطن میں پرواز نہیں کرتی, ان کو پرہیز بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے گرم چیزیں نہیں کھانی, مسور کی دال نہیں کھانی, گوشت نہیں کھانا, انڈا نہیں کھانا, گرم چیزوں سے پرہیز ہے. وہ تو پرہیز الگ مسئلہ ہے. پرہیز ہے, حرام کسی کو نہیں کہا. کوئی بتا دے تو یہ حرام قرار دیا ہے. جب سارے نہیں کرتے تو اگر ان کو آپ کی تعلیم نہ کرو. جس نے خدا کو پانا ہے اس کے لیے پرہیز ہے کہ آپ کے اندر گرمی ہے, آپ کے جو ٹینشن ہے یکسوئی نہیں ہو سکتی جب تک آپ گرم چیزوں کو چھوڑیں گے نہیں. قربانی بھی نہیں جائز سمجھتی. قربانی کر کے دوسروں کو کھلا سکتے ہیں, تقسیم کر سکتے ہیں. خرید کرنی ہے, جو مرضی بانٹ دو, چاول بنا دو, پلاؤ بنا دو, پیسہ بانٹ دو. نہیں یہ نہ آپ تو گوشت کھاتے ہو نا, ذبح کرتے ہو, اس کو جائز نہیں. بہت کھایا, بہت کھایا, آپ بوڑھے ہو گئے ہیں, بہت کھایا. آپ تو انڈا تک نہیں کھاتے. آپ بہت کھایا, اتنا کہ منگل کو ناگا ہوتا تھا تو ہمارے والدہ بھون کر رکھ ہوتے تھے, فریج میں نہیں ہوتی تھی کہ خراب نہ ہوئے. اس وقت جب آپ اس مقام پہ نہیں آئے تھے اس وقت کرتے تھے. بالکل میرے سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت, کائنات کی روحانیت سے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں سب کو ملا ہے. ان کو تو گوشت نہیں روکا گیا, آپ نے گوشت روکا, اس کی کوئی وجہ نہیں سمجھا. میں نے یہی پوچھا کتنا ساری عمر میں کھایا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا, اناج کتنا کھایا, اللہ کے نقد پیش آتے ہی کھایا, اونٹ کا گوشت کھایا, کھاتے رہے, قربانی کا گوشت کھایا, ساری قربانی بکریاں کو جمع کی اور اس کی ساری بوٹیاں یار قربانی کی لے کر پکایا, اس میں آپ نے بھی کھایا, صحابہ سب کو تقسیم کیا, تو خود کھایا. اب آپ کہیں کہ کتنا کھایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت ایوب انصاری مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انہوں نے کہا اپنے پیٹ اٹھا کر کہ ہمارے دیکھو پتھر باندھے ہوئے دونوں حضرات. آپ صلی اللہ علیہ نے اپنا پیٹ رکھ 2 پتھر باندھے ہوئے ایسے, دونوں ہی ایوب انصاری کے گھر گئے. سوال کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی گوشت پر آ رہا ہے. ایوب انصاری کے گھر گئے, اس کا بچہ ذبح کیا, کھانے بیٹھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. دونوں حضرات نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکم پر ذبح کیا گیا تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا مسک اللہ ذرا تم ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے.
جو ہم کہتے ہیں وہ آپ نہیں مانتے. پوری امت کے لیے گوشت ذبح کیا ہے. پوری امت کر رہی ہے. کون نہیں کر رہا ہے؟ پوری امت کر رہی ہے. یہاں تو ہم کہیں بھی ہم نے آپ کو منع کیا ہے, پوری امت کو منع کیا ہے یا حرام قرار دیا ہے. آپ نے اوپر آپ تو حرام کرتے اپنے اوپر نہیں. آپ انڈے تک نہیں پرہیز ہے. حرام پرہیز ہے. پرہیز کیا ہے؟ آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں جی کہ آپ صرف پانی اور ہوا. آپ کا عقیدہ ہے, پرہیز نہیں ہے. عقیدہ ہے گوشت نہیں کھانا, ذبح کرنا. ابھی آپ کہہ رہے تھے ذبح کرنا ٹھیک نہیں ہے. ابھی آپ 1 منٹ پہلے کہہ رہے تھے. میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنائی آپ کو بتا دوں. ابھی ذبح کرنے کو بکری والی حدیث سنائی ہے کہ آپ اس پر رحم کرو گے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا. آپ نے جو حدیث بیان کی ہے وہ صحیح مفہوم نہیں اس کا کیا. حضور کے اندر رحمت ساری کائنات سے زیادہ ہے. وہ رحمت کا ذکر کیا لیکن ذبح تو کیا. رحمت کا ذکر ہونا تو وہ عقائد اور رحمت. آپ رحمت کو ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں. بھائی میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح کی ہے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے. میں نے کب کہا کہ نہیں ذبح کی؟ میں نے کب کہا نہیں ذبح کی؟ آپ وہی ایک حدیث کو رہے ہیں قرآن میں نہیں ہے. جو بھی اس مال کے کل کو ملنا چاہے گا جیتے جی اس کو موتو قبلان کا موتو بھی ہونا پڑے گا. مرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے مطابق مرنا بھی پڑے گا. اور اس حق تعالیٰ کو پانے کے لیے اپنے نفس پر بھی کنٹرول کرنا پڑے گا. غلط چیزوں کو چھوڑنا ہی پڑے گا. اللہ کے حلال کردہ چیز کو آپ حرام سمجھتے ہیں. چلو پھر آپ نے غلط بولا. ریکارڈنگ ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ میں نے حرام قرار کسی کو نہیں دیا. آپ نے کہہ دیا آپ نے حرام قرار. ابھی کہہ رہے تھے ذبح کرنا ٹھیک نہیں. میں نے حرام قرار نہیں دیا. ابھی ذبح کرنا ٹھیک نہیں. آپ نے حرام کا لفظ بولا. یہ بات ہو گئی جی. ہم نے سن لی آپ کی باتیں اچھی ہیں. باقی تو جزیات ہیں یہ تو ہوتے رہتے ہیں. بنیادی جو اشکال تھا ہمیں جو اشکال تھا کہ آپ مرزا قادیانی کے متعلق کچھ نام بت پرست ہیں, نام قادیانی مرزائی ہیں. ہم اہل سنت والجماعت کے ہیں اور آج سے نہیں, یہ 60 کی زمین لکھی ہوئی ہے. اہل سنت والے جماعت تو سب قربانی کر رہے, یہ کھا بھی رہے. ہم نے منع کیا ہے. یہ 10 سال پہلے بھی شاہ صاحب کی مسجد میں قصہ چلا تھا نا شاہ صاحب. کرنا منع تو نہیں ہے. ہمارے بزرگ بار کی وہاں تھی کل خانی, تو وہاں جتنے بھی مطلب چودھری تھے وہ سارے اکٹھے ہو کے کہ جی ان کی کل خانی مسجد میں نہیں ہونے دیں. ان کو بھی یہ کہا یہ پرہیز ہے, یہ کوئی حرام تو نہیں ہے گوشت کرنا. کہ کلمے کی جب زکات نکالو گے تو آپ میری بات سنو. بھائی پرہیز آپ کو ہے, آپ کی تعلیم ساروں لوگوں کے لیے. آپ اپنے لیے کہیے تو بات ہمیں نہ مانے. میں کوئی زبردستی ٹھوستا نہیں. آپ کی وہ تعلیم میں یہ بات. اگر کسی نے خدا کو یا نور الہی کو, نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیتے جی دیکھنا ہے, قربانی نہ کرے. اس کے لیے پرہیز ہے نہ اپنا گوشت کھانا. کہ مولانا روم نے اس حدیث کو بھی کوٹ کیا ہے کہ جس نے سب سے اچھا گوشت کس کا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا گوشت انسان کا خود ہے. یہ مولانا روم نے مسلم میں حدیث کوٹ کی. یہ گوشت نہیں کھاتے, حرام کرتے, حلال کی نہ حرام نہیں کرتے. دوبارہ نہ کہو. یہ کریں آپ. اگر آپ نے حرام کہا نا, ریکارڈنگ ہو رہی ہے میرے پاس. حرام کی بات میں بالکل نہیں کہہ رہا. آپ کسی کو منع نہیں کر رہا ہے. اس نے نور محمدی اور نور الہی کو دیکھنا ہے جیتے جی. آپ اس کے لیے اس کے اپنے ذات کے لیے گوشت منع ہے. ہمارے مہمان کو کہے گوشت گھر ہم بازار سے لا کر دیتے ہیں, کیوں نہیں لا کر دیتے؟ میں نے صاحب کی ہوئی تو ہم نے وہ گائے نہیں کی. ہاں بھی ہم نے کی ہے. 40 کا ختم تھا, ہم نے گوشت ذبح نہیں کیا, عوام کو نہیں کھلایا. میری بیٹی کی شادی تھی, کیا میں نے گوشت نہیں کھلایا؟ یہ تو اپنی پرہیز ہے. جس نے جیتے جی اس خدا کو دیکھنا ہے اس کے لیے پرہیز ہے, حرام نہیں ہے. یہ ہم بار بار کہتے ہیں حرام نہیں ہے, آپ بار بار کہتے ہو آپ نے حرام کرا دیا. میں یہ کہہ رہا تھا اس کے لیے آپ نے جو کہا ہے کہ جناب روحانیت کے لیے ضروری ہے کہ روحانیت کے لیے نہیں, خدا کے نور الہی کو, نور محمدی کو دیکھنے کے لیے. اگر جیتے جی کسی نے دیکھنے کے لیے پرہیز ہے. محمد جو خود نور والے ہیں محمد, وہ تو گوشت کھاتے تھے, ان کو تو کھاوٹ نہیں نہ ہوئی ہوگی.
نہ ہوئی ہوئی تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ اسے بس جو ہے وہ اس چیز کا طریقہ ہے معرفت کی حاصل کرنے کا سر ایک گزارش ہے کہ یہ شریعت مقدم ہے جو آپ کا طریقہ شریعت ہے معرفت ہے عشق الہی ہے جہاں یہ جو مضمون ہے عشق الہی کا اور عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم علماء کرام کی موجودگی میں ایک ان کا قانون کی بناتے باتیں دو چار آپ سے ہاں نام جواب دیجیے. عقیدہ ختم نبوت پر آپ کا ایمان ہے؟ بالکل. آپ کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس میں مرزا غلام احمد قادیانی بھی شامل ہے. وہ کافر ہے؟ وہ کافر ہے, بالکل کافر ہے, دجال ہے, کافر ہے, دجال ہے. ٹھیک. وہ مسلمان کہلانے کا حقدار بھی نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ بالکل حق پر تھے؟ بالکل حق پر تھے. وہ بالکل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں, حضرت عمر ہے, حضرت علی ہے, سارے ہیں, پر ہمارا ایمان جو قادیانی کافر ہے کیا وہ بھی کافر ہے کہ نہیں؟ آگے نہ لے جائے ان کو ذرا کر دیں. چلو ان کی بات پوری کر دیں تاکہ وہ پیغام قادیانی جو بھی اس کو ماننے والے ہیں وہ سب کافر ہیں. بالکل کافر ہے. سر ایک سوال ہے, اگر آپ واقعی مرزا صاحب کو قادیانی مانتے ہیں جو آپ کا یو چینل چل رہا ہے بس ہمیں یہ جو عام اشکال تھا نظریت کا وہ اپنے طے کر دیا کرا دی. تو اب بہتر ہوگا کہ آپ کی جو یوٹیوب چلتی ہے اس پہ بھی آپ یہ کہہ دیں کہ علماء آئے تھے اور میں نے کہہ دیا کہ مرزا قادیانی کافر ہے, اس کے ماننے والا یہ میں چاٹ دوں گا. جی میں چاٹ دوں گا, ان سب کے نام لکھیں, ان سب کے نام لکھ لیں. نہیں بس نہیں نام لکھ کر باقاعدہ آپ کی شکلیں آن لائن کر دوں گا. حاضر خدمت ہے. بہت ساری آپ نے احادیث جو بیان کی ہیں, یہ جزوی طور پر ایک حدیث کا ایک جزء ہے وہ صحیح بیان کیا, آگے جا کر اس کی جب آپ نے وضاحت کی ہے تو وہ احادیث صحیح نہیں ہوتی تھی. بہت ساری احادیث جو ہیں ان کو آپ نے پتہ نہیں کہاں سے پڑھا ہے اور کون سی کتابوں کا سہارا لیا ہے. تو ہماری اندر بڑا پڑا ہے لائبریری کا, اور میرا ذاتی بھی اپنا لائبریری ہے. ایک حدیث جس کو بھی آپ کہیں گے یہ غلط ہے تو میں بک بھی لا دوں گا, سب کچھ لا دوں گا. ایک حدیث یہ علیحدہ ہے کہ آپ کسی مسلک سے ہو اور دوسرے مسلک کو نہ مانتے ہو. یہاں انسانیت کا درس. دوسرا سوال ایک میرا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے, آیا وہ ابن اللہ ہیں یا نبی ہیں؟ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام, دیکھو میری بات سنو. قرآن شریف میں 26 اور 27 پیغمبروں کا ذکر ہے. آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں؟ کس کس کے بارے میں پوچھو گے؟ جب قرآن نے لکھ دیا سب کو, اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا, جو ان کو نہ مانے گا پھر ہم منکر ہیں سب کے. نہیں جی, میرا سوال ماننے نہ ماننے, میں کہہ رہا ہوں یہ عرض کر رہا ہوں ابن اللہ آپ مانتے ہیں یا نبی مانتے ہیں؟ اب رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول لکھا گیا ہے. وہ یہ ہماری بات کا جواب نہیں دے رہے, ہم جو کہہ رہے ہیں ان کا جواب نہیں دیا, اپنی بات کرتے ہیں. اب کیا ہے آپ ان کی بات کا جواب دے دیں. آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا اللہ کا رسول؟ دیکھو نا, سیدھی بات کرو نا, کہ جو سیدھی بات ہے سب کو سمجھ لائے کہ اللہ کا بیٹا مانتے ہو یا رسول مانتے ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہاں ہم رسول مانتے ہیں. حضرت حیات مانتے ہو. دوسرا سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے, کہ اللہ پاک قادر مطلق ہیں یا نہیں توحید کے مطابق؟ اتنا توحید کو میں مانتا ہوں, میرا خیال آپ ہی نہیں مانتے. اس کے سوا تو پتہ نہیں ہل سکتا, پتہ گر نہیں سکتا, آپ بول نہیں سکتے, آپ چل نہیں سکتے. قادر مطلق نہ ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ نمازوں کے متعلق کوئی تفصیل؟ نماز میں نے 3 طرح کی بتائی ہے. کون سی نماز کا پوچھنا آپ پوچھو؟
तीन तरह की दायमी जो हम 5 वक्त दिन में पढ़ते हैं मुसलमान। कौन सी 3 तरह की नमाज? सलात खमसा, सलात वस्ता, सलात दाइम। वस्ता कौन सी? दरमियानी। वो कौन सी? असर की कर लो, बाथरूम में जाना है तो दोनों आंखों के दरमियान बंद किया जहाँ मुसल्ला है। अरे भाई जरा अपने जहन को दुरुस्त करो, वस्ता अलग नहीं है, खमसा के अंदर है। असर की नमाज मैंने तो कहा है, असर की नमाज। वो बोले असर 5 खमसे से बाहर है, क्या बातें आप कर रहे हैं, इतनी जालत। खमसा का माना 5, तो वस्ता भी नहीं है, लफ्ज़ को दुरुस्त कर लो, वस्ता होगा है, कुरान मजीद में है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान में उठा लिया, क्या वापस आएंगे? इस बारे में अल्लाह की मर्जी है। आपको इतना नहीं है, आप अल्लाह की नहीं है, कुरान में बयान हो चुका है। नहीं लिखा हुआ है सब कुछ, आएंगे मीनार पर उतरेंगे, वो कहेंगे भी सीढ़ी लाओ हमारे पास है, तो हम सवाल करेंगे जी आप आसमान से आ गए तो यहाँ आकर सीढ़ी मांग रहे हो। वो कहेंगे यहाँ सबबुल असबाब ये मुल्क है, यहाँ सबब से उतरा जाएगा। मैं भी आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, आपने सवाल सबने पूछ लिए, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। मैंने कहा ये आप बार बार कहते हैं कि 3 नमाजें हैं, 3 नमाजें तीन तरह की कहा, 3 नमाजें नहीं कहा। सुन तो लिया, वुस्ता उसी 5 में है, कुल नमाजें 5 की, उसी में अल्लाह ने फरमाया हाफिज़ू अला सलाते व सलातिल वुस्ता, सारी नमाजों की पाबंदी करो, बिलखुसूस वुस्ता नमाज। वो वुस्ता कौन सी है? असर भी हो सकती है, फजर भी हो सकती है, वो अलग बात है, अलग नमाज नहीं है वुस्ता। ये उन्हीं 5 में से एक वुस्ता है। नमाज़ों की 3 किस्में हैं। अच्छा, तीसरी सलात खमसा, सलात खमसा, सलात वुस्ता, सलात दाइमू। अब दाइमू आप बताएं कौन सी है? दाइमू कौन सी है? आप फरमाएं। सूरत मारिज में लिखा, आप पढ़ें जाकर। अरे अल्लाह के बंदे, आपने गलत तर्जुमे, वल्लज़ीना अला सलातिहिम दाइमून, कुरान कहता है कि मेरे प्यारे बंदे वो हैं जो नमाजें हमेशा पढ़ते हैं। तो दाइमून अलग है, दाइमू हमेशा को कहते हैं। आपका नॉलेज देख लो, कम से सारे बैठे हो, जो हमेशा उसी को दाइमू कहते हैं कि हर वक्त की। भाई हर वक्त का माना नमाजें हमेशा पढ़ते हैं, यानी हर नमाज वक्त पर पढ़ते हैं, उसका ये मतलब नहीं कि हर वक्त नमाज। ये तो आप जिधर को मर्जी ले जाएं। नहीं, आप अपनी तफसीर गलत कर रहे हैं ना, कुरान की तफसीर गलत ना। मैं आपको कहूँगा गलत है, आप मुझे कहेंगे गलत है, आप तजर्बा करके देख लो दोनों। ये 5 नमाजें हदीस शरीफ में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो दुनिया में जितना फसाद है ये इसलिए है कि बंदे और अल्लाह के दरमियान हिजाब है, पर्दा है। जिस दिन ये हिजाब उतर जाएगा, निकल जाएगा, ये फसाद खत्म हो जाएगा। वो दाइमी की क्या तफसीर है? इन्होंने बयान जो किया वो ये किया है, सलात दाइम वाले को दुकान बंद करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हर टाइम नमाज। मैं इनकी तो कुछ नहीं, सर आप नमाज़ों को एतराज़ है और इनकी फर्जियत का इंसान कुफर समझते हैं। बिल्कुल क्योंकि बुनियादी इस्लाम का जोशी यही है। सर आपने कहा जो सलात दाइम पढ़ रहा है उसे दुकान बंद करने की, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो तो चलते फिरते उठते बैठते जाते सोते वो भी पढ़े और उसे ये भी पढ़े। फिर इसकी तो सारे माले वाले जड़े को सलात दाइम में ला के उस वाली का सुन के गए तो मस्जिद जाना बंद कर आज तक सलात दाइम में साथ उन्होंने दुकान बंद नहीं करनी, दुकान नहीं बंद करनी, नमाज पढ़ते नहीं 5 वक्त जिन्ने भी टाइम मेरे को रहते हैं सारे नमाज पढ़ते हैं, बाद नमाज पढ़ते हैं। अगर बंद करनी होती तो मैं मस्जिद क्यों बनाऊंगा, तो मेरे के अंदर बंद है। अब जितना दूसरी गलत ले रहे हो, गलत ले ले तो सब मेरा की कसूर है। लेकिन वही कह रहे हैं, मौलवी साहब कह रहे हैं कि आपकी तालीम का असर ये हुआ कि वो कहते हैं मैं कहा है कि सलात दाइमी पढ़ो, ये छोड़ो। और एक आपने ये कहा है कि जो नमाज पढ़े और अल्लाह को ना देखे उसको नमाज कदा कर, या फिर तकरीर कर रहे हैं इस तरह तो उसकी नमाज नहीं है, वो कदा कर। वो कभी सामने अल्लाह को नजर आंदा नहीं है, ऐसी की नमाज है। इस सवाल हम क्या करें, क्या सकते हैं हम तो हाँ वही आप जो चीज़ आपको बोल करके बयान तो आपने कर दिया। उसने कहा है देखो आपके पास यहाँ पे लोग होते हैं, लोग सादा लोग होते हैं, वो इस तरह नहीं, वो तो वहाँ पे जाते हो कहते हैं अल्लाह नाम में नजर नहीं आता,
حدیث پوری اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں دیا. ہمیں نظر یہ دیکھیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ نے پوری حدیث بیان نہیں کی. آپ نے یہی کہا کہ اگر آپ کو اللہ نظر نہیں آتا آپ کی نماز نہیں ہے, نماز قضا. وہ تو حدیث جبریل ہے جس میں یہ آپ بیان کر رہے ہیں نا. حدیث جبریل ہے کہ آپ نماز اس طرح پڑھو کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھو. اگر آپ کی یہ قوت دیکھنے کی نہیں ہے تو پھر یہ خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. لیکن آپ نے جو چشتی صاحب جس کا قائم جو ہو آدمی, آپ نے یہ کہا کہ جس کو نماز میں اللہ نظر نہیں آتا وہ نماز قضا. ہاں یہ چشتی صاحب نے یہ لکھا ہے اپنے فارسی کے شعر میں, یہاں پہ لگا بھی ہو. سادہ لوگ کہتے ہیں چشتی تک نہ پہنچاؤ نا. دیکھو یہ تو بات تب ہے جب یہاں نمازیں نہ ہوتی ہیں. نہیں, یہ بات تو بڑی سخت غلط ہے. وہ دیکھو اب مجھے آتا ہے وہ جا کر الٹے جھاڑو کھڑے کر دیتے ہیں. اب کہیں یہ مرشد نے کہا الٹے جھاڑو جا کر کھڑے کرتا ہوں. آپ کی تیس بات ہے, لوگ ان کو گمراہی کی طرف لے جانا ہے. آپ کی بات نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ نظر نہیں آتا. ادھر سے تقریباً اللہ نظر آئے. ہمارے مرشد نے کہہ دیا آپ اللہ نظر آئے. آپ ایسی یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ یہ یہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے اور نمازیں پڑھائی جاتی ہیں. وہ صحیح ہے, وہ یہ تو الگ بات ہے. لیکن یہ جو چشتی صاحب نے آپ نے حوالہ دیا, آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے, مجھے یہ یاد نہیں کہ کس کا نام لیا آپ نے, کوئی بیان کر رہے تھے. لیکن آپ نے کہا ہے کہ اگر اللہ نظر نہ آئے نماز میں تو نماز قضا کرو. وہ آپ شعر میں پڑھ رہے ہیں, آپ کی نماز نہیں. ہاں کوئی بات نہیں. وہ اب جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نظر نہیں آتا. اب ایک بات کو لے لے کوئی اور باقی ساری بھول جائے. وہ لگتے ہی چیز نہیں ہو جو بندہ لگتے ہیں. یہ تو اپنے دل کے بہانہ بنانے کی اصلاح کے لیے ایسی بات کہ آپ اس سلسلے میں اپنی تعلیمات کے اندر تھوڑا شفقت سے یہ جام ہر کسی کو نہیں پلایا جا سکتا جو تو اپنا تصرف کا ایک ہے. تو اس میں آپ اگر شفقت فرمائیں اپنے جو آپ کے کلکٹ جاتے ہیں یا آپ کتابات فرماتے ہیں تو آپ 5 وقت نماز کی ترتیب اس کی وضاحت کر دیں کہ 5 وقت نہیں جائے گی پڑھنی ہے. 5 وقت کو ہی گشتہ بنانا ہے, بہترین بنانا ہے. یعنی 5 وقت یعنی جو اشکال ہے آپ کے پاس جو چند لوگ ہوتے ہیں ایسے جو غلط مطلب لے لیتے ہیں. ضروری نہیں کہ سارے جو آتے ہیں وہ میرے فیور میں آتے ہیں. انٹیلیجنس کے آتے ہیں, دوسرے آتے ہیں, انہوں نے تو وہ پوائنٹ نوٹ کرنے ہیں کہ جن میں ویک ہے. جی یہ پوائنٹ آپ 5 وقت نماز کو فرض سمجھتے ہیں اور میں کہتا ہوں ہم پڑھاتے ہیں فرض سمجھتے ہیں. فرضیت کا انکار ادائیگی کی کیا ترتیب ہے؟ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء میں. ہاں مطلب کچھ ایسے بھی ہیں کہ ریلیف دے دیتے ہیں ان کے ائمہ جو ہے 15 دن کی آپ کو چھٹی ہے, 15 دن کی آپ اکٹھی پڑھ لو. نہیں یہ دیکھو باہر تو میں چھیڑتا بھی نہیں زیادہ. میرے پاس شیعہ بھی آتے ہیں, سنی بھی آتے ہیں, جیل بھی آتے ہیں, جو بندی آتے ہیں, امام آتے ہیں, قاری آتے ہیں, مفتی آتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی میری طرح داڑھی پونے سارے آتے ہیں, نہیں سارے لوگ آتے ہیں. انسانیت کا آپ نے خود کہہ دیا روحانیت کے لیے تو بنیاد ہے نبی کی سنت. آپ داڑھی رکھنے کو اچھا خدا کو دیکھنا بھی سنت ہے. خدا کو دیکھنا بھی سنت ہے. ہمارے سوال آپ بالکل ہم آپ پہ یعنی جو آپ نے سوال کا جواب دیا ہم آپ کے مطمئن ہیں تو آپ نے ختم نبوت لگا کی. اگر آپ ختم نبوت آپ باقی ایمان رکھتے ہیں ہم ادھر اپنے ختم نبوت کی ادھر ہم جلسہ رکھتے ہیں, کانفرنس رکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جلسہ رکھتے ہیں ختم نبوت کا. کہاں ادھر آپ ٹھیک ہے, ہم آپ کے مطمئن ہیں اس بات میں. ہم نے کیا کہا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مرزا قادیانی مرزا قادیانی مرزا قادیانی تاجدار ختم نبوت. ٹھیک ہے, یہ بات یہی تھی کہ یہ میں آپ میرا نام ہے گلبر یوسف بیٹی اور تاجر کی عمر سمجھا. یہ ہمارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ماضی میں بھی سنتے رہتے ہیں تو فساد ہوتے ہیں, شروع و شباب شکار ہوتے ہیں. آج علماء کرام کی موجودگی میں جو باتیں ہوئی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو فیصلہ ہے. لیکن یہ بات کرنے سے بہت ساری جو غلط فہمی ہے یہ اس طرح کے شکار ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. مولانا عبد المجید فاروقی صاحب ہیں, عزیز قبلہ حسین احمد شاہ صاحب ہیں, تاریخ ہندوستانی اور دیگر جو مختلف علماء کرام ہیں وہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بیٹھنے کا یہ محض ہو کہ ایک دوسرے سے باتیں ہوئی ہیں جو بھی ہے علماء کرام لیٹ بی کمپلیٹ. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اصل جو مقصد ہے دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کے بندے اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے ایمان کی جان ہے، ختم نبوت کی جو بات ہے. تو مرزا قادیانی خبیث ہے، دنیا کا کتا ہے، بدترین کافر ہے، ان کے جو پیروکار ہیں وہ بدترین کافر ہیں. اس کے بارے میں جو خاص طور پر تحفظات سے مواجہ ہو گئے. آپ نے بھی اقرار کر دیا کہ مرزا قادیانی کافر ہے، اس کے پیروکار وہ بھی کافر ہیں. جو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا وہ دنیا میں بدترین کافر ہے. باقی باتیں کچھ ہوتی رہتی ہیں، باقی مزید بھی اس طرح کی اشکال ہوں گے یا کوئی بات ہوگی تو پھر بھی ملاقات ہوگی. کوئی بات نہیں، اور ملاقات ہونے سے ملاقات ہوگی. آپ کا اپنا گھر ہے، ٹیلی فون نمبر یوٹیوب پہ بھی ہے، بورڈوں پر بھی لکھے ہوئے ہیں. جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے نا بھی کانفرنس کرانا چاہتے ہیں. آپ کا پروگرام ہوتا ہے نا سر ہفتے میں، سنڈے کو ہمارا پروگرام ہوتا ہے. آپ بھی جہاں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے شاہ صاحب ہیں، یہ صاحب ہیں یا ان سے رابطہ کر کے یا یہ آپ سے رابطہ کر لیں کہ ایک عالم کا خطاب ہونا چاہیے. یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ان کو فائدہ ہو. اچھا جتنے لوگ جمع ہوتے ہیں عالم سے عالم دین کا خطاب. آج اتنے سارے علماء کرام یہاں تشریف لائے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا یہ بڑا بہام ہے پورے علاقے میں، آپ کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں لوگ. ابھی آج کے بعد آنے کے بعد اگر یہاں پروگرام ہوتے ہیں 2-4 علماء کرام کے دوارا، یہ بالکل لوگوں کے ذہن میں عام تھا نا، یہ بالکل نکل جائے گا اور یہ طرح طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی. شاہ صاحب قربانی ادھر ہی آئے تھے، انہیں تکلیف کی تھی. ٹھیک ہے جی، میں نے تو نہیں کی تھی. اتوار والے دن پروگرام ہوتا ہے نا، اتوار والے دن 2 دن مختلف یاد ہوئے. اتوار والے دن یاد کے تو بھی پیچھا کتاب ہے، ساڑھے عالم دین کا بھی کتاب ہے. کرونے کی وجہ میں اسی بند کی تو ہے، کوئی چند لوگ ہوتے ہیں جڑے دنوں والے ہیں سارے اپنے چل گیا ہوتے ہیں، انہیں سامنے اسی خریدے کھلے گا اور مطلب بڑا کوئی پروگرام ہوئے گا کیونکہ پبلک کی زیادہ چاہیے ہونی. 2-4 بندے ایسی بہ کے تو سننی ہے وہ تو خبر ہے. لاک ڈاؤن اوپن ہو گیا، لاک ڈاؤن اوپن ہو گیا. جہاں کتاب کریں جہاں کتاب ہوئے گا نا جی، یہ دوست آپ سارے آن گے انشاءاللہ گیدرنگ ہو جائے گی، وہ مسئلہ نہیں ہے. شہر کے اندر بہت بڑا لوگوں کے اندر ایک گہما گہمی تھی آپ کے متعلق 10-15 سال سے اعتراضات. تو یہ تمام تر مکاتب فکر کے علماء کرام مستند یہ آپ کے پاس تشریف لائے، یہ سوالات جو آپ سے کیے ہیں اس سے پوری عوام کو ایک قوالی بھی ہوتی ہے، نعت شریف بھی ہوتی ہے. آپ کوئی نعت خواں بھی لے کر آئے کوئی تاکہ بچنے کو نعت خان بھی آئیں گے، یہ علماء کرام بھی آئیں گے. علماء کرام اس چیز کی وضاحت کریں گے. اگر کوئی چیزیں جیسے استاد صاحب فرما رہے تھے کچھ چیزیں ہیں جیسے قربانی کے حوالے سے یہ بھی مسائل بتائیں گے. ایسی چھوڑیں آپ ساری باتیں، قربانی کو فرض سمجھتے ہیں. قربانی کو سمجھتے ہیں جب حج پہ جاتے ہیں پاکستان میں. باقی تھوڑی باتیں ہیں وہ میں اور مولانا عبد المجید صاحب آتے جاتے ڈسکس کرتے رہتے ہیں. آپ کا گھر ہے جب جی کرے آئیں. ہاں جی، تاکہ جو پیغام ہے اگر درس میں آنا ہو تو صبح 6 بجے ہوتا ہے آج کل. آپ سے بیٹھ کے کرتے رہتے اور دیکھ کر بہت خوش ہوا. آپ کے عقیدے کو سن کر بہت خوشی. چلو ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ. اچھا اب کوئی چیز ہو جائے کھانے بس مہربانی.